बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर है और दिन है सोमवार का। KP के इलेक्शन के नताइज ने हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को चकरा कर रख दिया है। इंतखाबात के नताइज पर गौर व फिक्र शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के अंदर की वजूहात क्या हैं, तो मैंने भी मुख्तलिफ शख्सियात से बात की। वैसे तो मेरी बहुत लोगों से बात हुई तहरीक इंसाफ में, लेकिन 3 ऐसी शख्सियात हैं जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं और आप कह सकते हैं कि वो किचन कैबिनेट से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने जो चीज़ें बताई ज़ाहिर है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। ऑन रिकॉर्ड से मुराद यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उनका नाम कोट कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो वजूहात क्या हैं, वो क्या समझते हैं, क्यों हुआ, उन्होंने खुलकर इस पर बात की। वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो नताइज से बिल्कुल कतई नज़र आप ये देखें कि ये बहरहाल क्रेडिट है तहरीक इंसाफ का कि ना सिर्फ ये कि ये इलेक्शन करवाए, बल्कि बाइख्तियार लोकल बॉडीज़ के लिए उन्होंने इक़दाम किए। और अब आप देखेंगे कि चाहे जहाँ से JUIF जीती है उनको पूरे फंड्स फराहम किए जाएंगे। और एक और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि माजी में हमने देखा है कि हमेशा हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगता था कि हुकूमतें जो हैं वो ज़मीनी इलेक्शन जीत रही हैं, हुकूमत जो है वो कोई भी इलेक्शन हो रहे हैं वो जीत रही है। वो पूरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होती थी, पैसा चलता था, इंतज़ामिया को दबाव में लाकर और वो सारा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इन KP के इंतखाबात में हुकूमत पर इल्ज़ाम नहीं लग रहा कि हुकूमत ने जो है वो कोई इख्तियारात का इस्तेमाल किया है, गलत तरीके से इख्तियारात का इस्तेमाल किया, बल्कि हुकूमत पर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि हुकूमत को शिकस्त हो गई है और हुकूमत हार गई है। यानी हुकूमत जो है जिसके पास तमाम वसाइल हैं, तमाम इख्तियारात हैं, वो जो है वो एक तरह से मजलूम बन के और अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है। अब आ जाए जनाब, मैं बाकी पॉइंट्स पे जाने से पहले ये आपको बता दूं कि मैंने गो के जो प्रोग्राम है पब्लिक TV का, उसमें भी मैंने नाम लिया था सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का कि उनके बारे में जो बताया जाता है कि वो फैसले करते हैं। तो अगर वो फैसले करते हैं तो देखना चाहिए कि जो लोग फैसले कर रहे हैं। एक तो मैं आपको ये वाज़े बता दूं कि मेरी जितने लोगों से बात हुई है सब ने ये कहा है कि KP में जो टिकट दिए गए हैं उनको टिकट देने का सैफुल्लाह नियाज़ी साहब से कोई तल्लुक़ नहीं है। यानी सैफुल्लाह नियाज़ी साहब इसमें नहीं थे कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना। हाँ, मैंने सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का नंबर मेरे पास नहीं था, मैंने किसी से लिया, मैंने मैसेज किया, मेरी बात नहीं हो सकी। लेकिन ये सब ने ये बात कही कि KP के जो टिकट दिए गए हैं उनका सैफुल्लाह नियाज़ी से कोई तल्लुक़ नहीं है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि मैंने कहा फिर किसका तल्लुक़ है, तो बताया गया कि ज़्यादा जो इख्तियार था वो चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब का था और उन्होंने कुछ जगहों के ऊपर तो MNAs MPS से मुशावरत की और कुछ जगहों पे बिल्कुल MNAs MPS की मुशावरत के बगैर टिकट दे दिए गए। और जो सबसे बड़ा मसला जो सामने आ रहा है वो सबसे बड़ा मसला है जो जहां पर वजीरों के MNAs MPS के भाइयों को रिश्तेदारों को टिकट दिए गए हैं, ये सबसे बड़ा मसला सामने आ रहा है। इसमें PTI के वर्कर्स ने भी उनके खिलाफ बगावत की है, PTI के वर्कर्स ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और ये सबसे बड़ा एक मसला है। जिस तरह से टिकट जो है वो गलत तरीके से दिए गए हैं और ये सबसे बड़ा मसला है। तहरीक इंसाफ में मुसलसल में नजर आ रहा है कि हर जगह के ऊपर 3-3 4-4 लोग तहरीक इंसाफ की जानिब से खड़े हो जाते हैं, एक को टिकट मिलता है, बाकी आज़ाद खड़े हो जाते हैं और तहरीक इंसाफ का तहरीक इंसाफ से ही मुकाबला होता है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने फिर पूछा उन लोगों से जिनसे मेरी बात हुई कि भाई हर जगह के ऊपर 3-3 4-4 आपके लोग खड़े हो जाते हैं, तो आप उनको ये पहले तो ये बताएं कि ये क्यों ऐसे हो जाता है कि टिकट जब एक बंदे को मिल गया तो बाकी बैठ क्यों नहीं जाते, बाकी इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, नुकसान तो पार्टी को होता है। वो कहते हैं कि बिल्ट इन है तहरीक इंसाफ के अंदर कि इमरान खान साहब ने जो तहरीक इंसाफ को ये एक तरह का उन्होंने एक सोच दी कि हमेशा जो भी गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ उठ खड़े होना है और उसके खिलाफ चुप नहीं रहना और एक बगावत कर देनी है और जो है वो बिल्कुल आपने खुल के खिलाफ करना है। तो पार्टी के अंदर अंदरूनी मामला पर भी वो यही कुलिया अप्लाई करते हैं जो वैसे मुआशरे में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो वो यहाँ पर भी समझते हैं कि क्योंकि इमरान खान ने हमें ये समझाया है, ये बताया है, ये सिखाया है कि जो भी गलत काम हो रहा है आप खड़े हो जाएं, तो वो पार्टी के हवाले से भी वो समझते हैं कि पार्टी ने गलत फैसला किया, खड़े हो जाते हैं। और फिर पार्टी के अंदर कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि आप फिर उन लोगों को बिठाने के लिए आप कोई जैसे KP में आपको पता है पठानों में पख्तूनों में एक सिस्टम होता है, जिरगा करें, कुछ लोग चल के जाएं, बनाने की कोशिश करें, बिठाने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें कि ठीक है आपको हुकूमत में कोई और एडजस्ट कर लेते हैं। आप मतलब इस तरह की चीज़ नहीं होती। ये सबसे बड़ा मसला होता है कि 3-3 4-4 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ की आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं। फिर एक बहुत बड़ा मसला हुआ, जो बहुत बड़ी गलती हुई तहरीक इंसाफ से, वो ये हुई कि इन्होंने विलेज काउंसिल के लेवल पर टिकट नहीं दिए। इन्होंने ये कहा कि विलेज लेवल पर बहुत सारे हमारे लोग होते हैं, आज़ाद लड़ें, गैर जमाती इलेक्शन हो और जो भी जीतेगा वो हमारे साथ आ जाएगा ऊपर, वो मतलब जो भी होगा। अच्छा, उसमें ये हुआ कि इनका पहले ये जो प्लान था तहरीक इंसाफ का कि विलेज लेवल पे इलेक्शन पहले हों और बाद में फिर मेयर और इस लेवल पे बाद में हों।
ایک تو الیکشن کمیشن نے کہا نہیں ایک ہی دن ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے. دوسرا پھر پہلے پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا، پھر سپریم کورٹ سے آیا کہ نہیں جو ولیج کونسل کے ہیں وہ بھی جماعتی بنیادوں پر ہوں گے. تو یہ بہت بڑا ایک بلنڈر ہوا کہ جو ولیج کونسل پہ جس کے پاس ٹکٹ تھا، جو لڑ رہا تھا، وہ اپنے جو اس کا نشان تھا اس کے اوپر وہ ووٹ مانگ رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ نیچے ایک ہی بندہ ہوتا تحریک انصاف کی ٹکٹ پر ہوتا، وہ نیچے کا اپنے لیے بھی ووٹ مانگ رہا ہوتا، اوپر بھی بلے کے لیے مانگ رہا ہوتا. ایسا نہیں تھا. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیاسی بلنڈر تھا تحریک انصاف کا کہ انہوں نے ولیج کونسل پر ٹکٹ نہیں دیے. 3-3 4-4 لوگ جو ہے وہ لڑ رہے تھے. اوپر کیا ہوا، کہیں پہ یہ ہوا کہ امیدوار نے کہا جو کسی اور جماعت کا تھا کہ چلیں میں آپ کو ووٹ ڈلواتا ہوں، جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں. تو یہ ایک بہرحال سیاسی طور پہ ایک بلنڈر تھا. اس کے بعد گروپنگ کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ پشاور میں، بلکہ میرا خیال ہے کہ جو بیورو چیف تھے دنیا نیوز کے، شاید ان کو سن رہا تھا یا کسی اور چینل پر، کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ پشاور میں مجھے ایک تحریک انصاف کے ایک جو اندرونی معاملات کے بارے میں بڑے باخبر ہیں جو تحریک انصاف کے جن کا تحریک انصاف سے تعلق ہے، انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ 3 MNAs تحریک انصاف کے اور کچھ MPs پشاور کے اندر جو میئر کے لیے امیدوار تھے ان کی مخالفت کر رہے تھے خود تحریک انصاف کے لوگ. کیونکہ تحریک انصاف کے اندر یہ بڑا ایک ہے کہ بھئی آپ موروثی سیاست کے تو ہم خلاف تھے. یہاں پہ یہ ہے کہ MNAs MPs وزیروں کے بھائیوں کو، ریلیٹیوز کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں، یا آپ جو پیسے والے ہیں ان کو دے رہے ہیں، ورکرز کو اگنور کر رہے ہیں. تو ورکر تو ظاہر ہے پھر بغاوت کرتا ہے اور نہیں چلتا تحریک انصاف کا. اور پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ نون لیگ والا ورکر نہیں ہے، کہ قیادت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس بندے کو وہ دینا ہے، ٹکٹ دے دیا ہے، باقی سارے پیچھے ہٹ جائیں گے. تحریک انصاف میں ایسا نہیں ہے. اور تحریک انصاف میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ ظاہر ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، تو وہ اپنی پارٹی کے بھی ان فیصلوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کا اندازہ یہیں سے بھی لگا لینا کہ اس وقت ٹی وی چینلز کے اوپر زیادہ ٹاک شوز اس بات پہ نہیں ہو رہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ اور عوامل کی وجہ سے ہاری ہے یا اپنی کارکردگی، مہنگائی پہ بھی میں آتا ہوں. ڈسکشن ساری گروپنگ کے اوپر ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. اور اس کا آپ نے چھوٹا سا اگر آپ ٹیسٹ کیس لینا چاہیں تو کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں اور شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں جو نور عالم خان صاحب کی گفتگو ہے وہ اگر سن لیں آپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک تحریک انصاف کے اندر گروپنگ ہے، لڑائی ہے. کہ پہلے نور عالم صاحب پر لگا کہ چند ٹکوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مخالف امیدوار کو سپورٹ کیا، انہوں نے ریئیکشن میں انہوں نے تو تحریک انصاف کی پوری حکومت کو چارج شیٹ کر دیا اور پوری قیادت کو چارج شیٹ کر دیا. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک گروپنگ ہے. تو زیادہ ٹاک شو جو ہیں وہ گروپنگ کے اوپر ہو رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ویسے بھی سنجیدہ نہیں لیا گیا اس الیکشن کو، جیسے کمپین ہوتی ہے سارے جا کے، کیونکہ جب کئی حلقوں میں جو ہے وہ MNAs MPs کو سب کی مشاورت شامل ہی نہیں تھی کسی امیدوار کی، تو جس کے مرضی کے خلاف ٹکٹ دیا گیا تو یا تو وہ ایکٹیو نہیں ہوا، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا، یا اس نے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر کے خلاف کمپین کی، کسی اور کو وہ سپورٹ کرتا رہا. یہ بہت بڑا ایک فیکٹر تھا اس سارے الیکشن میں. عمران خان فیکٹر کے حوالے سے نے بتایا، ایک جو تحریک انصاف کے ممبر تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ظاہر عام انتخابات اور جب عمران خان کمپین کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک مومنٹم بنتا ہے، اور پارٹی نے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے سنجیدہ نہیں لیا، اور وہ فیکٹر بھی مسنگ تھا کہ عمران خان خود جس طرح کمپین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ماحول بنتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ پشاور میں بتایا جا رہا ہے بہت کم رہا. وہ بھی یہی ہے کہ ان کو ووٹر کو اس طرح سے نکال ہی نہیں سکے. ظاہر ہے جب ورکرز ہی ساتھ نہیں چلیں گے تو ورکرز نہیں عام لوگوں کو لے کے آنا ہوتا ہے، تو ورکر ہی ڈیمورلائز ہو گئے ٹکٹ دینے کے فیصلوں کے اوپر. اور نہ پھر ورکر کو اگر ٹکٹ آپ نے دے بھی دیا ہے تو ورکرز کو بٹھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے، وہ چیز بھی نہیں کی گئی. تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا. پھر اس کے علاوہ اب دیکھیں ایک علاقے کا پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک نیب زدہ شخص جو ہے اس کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا. تو پی ٹی آئی کے ورکر تو پھر اس چیز کو ظاہر ہے وہ پسند نہیں کرتے. پھر جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ MNA سے نہیں پوچھا گیا، MPA کے کہنے پر ٹکٹ دے دیا گیا، MNA سے مشاورت نہیں کی گئی. لے دے کے مین جو فیکٹر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا یہی آ رہا ہے کہ ٹکٹ کا فیصلہ کوئی اس طرح سے پراپر میکنزم نہیں تھا کہ سب کو بٹھا کے سب کی مشاورت سے ٹکٹ دیے جاتے، کسی کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جاتے، جو آزاد کھڑے تھے ان کو بٹھایا جاتا. یہ بالکل نہیں کیا گیا. اچھا پھر اس کے بعد جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ نون لیگ کا ورکر نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو مائنڈ نہ کرے کہ آپ نے کسی نیب زدہ شخص کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا ہے یا کسی پیسے والے کو دے دیا ہے. یہاں پہ تو تحریک انصاف کا ورکر خود جیب سے پیسے لگا کے جلسوں میں جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو ظاہر ہے برداشت نہیں کرتا. پھر بتایا گیا کہ کچھ جگہوں کے اوپر
جو 2018 میں تحریک انصاف کے خلاف کمپین کرنے والے تھے ان کو تحریک انصاف کا ٹکٹ دے دیا گیا، ان کے کہنے پہ ٹکٹ دے دیے گئے، تو یہ ایک بڑا معاملہ تھا۔ اچھا، مہنگائی ایسا نہیں ہے کہ مہنگائی نے وجہ ہی مہنگائی ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ مہنگائی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا کسی بھی حلقے میں، یعنی یہ میں بلدیاتی الیکشن کا نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں حوالہ دے چکا ہوں، ایک بڑے پرانے جو ہے وہ ایم این اے ہیں، سال سے وہ ایم این اے، کئی اسمبلیوں سے وہ ایم این اے بنتے آ رہے ہیں، بہت بڑی ایک پولیٹیکل فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تقسیم ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ 60% ووٹ ہوتا ہے امیدوار کا اپنا، جو اس کا اپنا ہوتا ہے برادریوں کا، جس طرح سے وہ لوگوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے حلقے میں، جس طرح سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کا آنا جانا ہوتا ہے۔ 20% انہوں نے کہا کہ پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے 15 سے 20%، اور انہوں نے کہا کہ 15 سے 20% وہ جو ہوا چل رہی ہوتی ہے، جو فضا بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کا بھی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت فضا تحریک انصاف کے خلاف ہے، تو اس لیے جو ہے وہ بھی ایک اثر پڑا مہنگائی کا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مہنگائی ہی واحد وجہ تھی جو تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے وہاں پہ اپنی ناکامیوں کی بجائے کہا کہ صرف اور صرف مہنگائی وجہ تھی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کون سا کوئی لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ آ کے مہنگائی ختم کر دیں گے، یا وہ واقعی لوگوں کو کون سا پتہ ہے کہ وہ واقعی جو ہے وہ سنسیئر ہیں، جو وہ کمپین چلا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ پھر مولانا کو کیوں لوگوں نے منتخب کر دیا۔ پھر یہی وجہ ہے نا کہ جب تحریک انصاف کو ووٹ تقسیم ہوگا تو جو مخالف ہے اس کو فائدہ ہوگا اور وہ جیت جائے گا۔ تو ایک جو بڑے امپورٹنٹ شخصیت ہیں تحریک انصاف کی، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے ہمارے لیے کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے کم از کم آنکھیں کھل گئی ہیں، اور جو خان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ آل از ویل، تو خان صاحب کو پتہ چلے گا کہ آل از ناٹ ویل، پتہ چلے گا کہ ایشوز ہیں اور اس کو تحریک انصاف کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں تھیں جس میں سے میں نے آپ کو چیز بتا دی۔ مین چیز ہے تحریک انصاف کے اندر کی گروپنگ، ایک دوسرے کی مخالفت، ٹکٹ دینے کے غلط فیصلے، کمپین کا مؤثر انداز سے نہ چلانا، جو آزاد کھڑے تھے ان کو نہ بٹھانا، یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جس وجہ سے تحریک انصاف کو شکست ہوئی۔ لیکن تحریک انصاف کے اندر ایک سو یہ بھی ہے کہ اگر ہم صرف تنظیمی سطح پہ ان چیزوں کو ایڈریس کر لیں تو ہم ابھی بھی جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی ہیں اور سب سے زیادہ ہمارا ووٹ بینک ہے۔ تو یہ تحریک انصاف کے اندر ایک گروپ ہے جو یہ بھی سمجھتا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے ورکرز نے جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ریئیکٹ کیا، ظاہر ہے پارٹی ان چیزوں کو دیکھتی ہے، پارٹی کے لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو تحریک انصاف کو ان تمام چیزوں کو 2023 کے الیکشن سے پہلے ایڈریس کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو 2023 کے الیکشن میں بہت بڑا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ابھی بھی ہمیں کوئی اس طرح سے سنجیدگی نظر نہیں آتی کہ کوئی تنظیمی طور پہ تحریک انصاف کے اندر سے نظر آ رہا ہو کہ کوئی، جس طرح سے میں نے آپ کو چیزیں بتائی نا کہ کوئی 4 لوگ آزاد کھڑے ہیں تو ان میں سے کچھ کو بٹھا لیا جائے، کسی طرح سے ان کو منا لیا جائے، یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ پھر ٹکٹ دینے کے کوئی ان لوگوں سے نہیں پوچھ گچھ کی جاتی ہے جو ٹکٹ دینے والے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ محمود خان صاحب کو بتایا جا رہا ہے، شاہ فرمان صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ چند لوگ بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں سمجھتے، جو ایک سیاسی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے۔ تو بہرحال تحریک انصاف لگتا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کو کمیٹی کو بنانی پڑے گی، عمران خان صاحب کو کمیٹی بنائیں گے، نظر یہ آ رہا ہے، اور اس کی ساری وہ ایویلویٹ کریں گے، تمام وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے، کوئی رپورٹ آئے گی اور اس پہ ان کو کوئی نہ کوئی ایکشن کرنا پڑے گا، ورنہ تحریک انصاف کو بہت بھاری اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔